as well. And today we are joined by three very distinguished guests here. I will introduce them to you. Our first guest is Mohammad Hanif, who is a writer, journalist, and a playwright. Hanif is author of critically acclaimed books such as A Case of Exploding Mangoes, Our Lady of Alice Bhatti, which have won numerous literary accolades, including Commonwealth Prize for Best Book. His work has been published by Guardian, the New York Times, the Daily Telegraph, the New Yorker, the Washington Post, and BBC. Our second guest is Dr. Usama Siddique. He's a lawyer, academic, and writer. He earned both his master's and doctorate in law from Harvard Law School. He served as visiting professor in human rights at Harvard Law School, and he also founded the law school at LUMS, of which I am a proud beneficiary. He is author of award-winning fiction and non-fiction books, including Pakistan's Experience with Formal Law and his debut novel, Snuffing Out the Moon. Our third panelist here is Reema Umar. Reema is also a lawyer. She is a senior legal advisor for International Commission for Jurists. She is a member of the Human Rights Commission of Pakistan and writes for national and international publications on issues of human rights, rule of law, and social justice. And she regularly contributes as legal expert in current affairs programs as well. So welcome to all three of the panelists and agreeing to be part of this discussion. So I will just now start with a very philosophical question on this issue, which is not unique to Pakistan, but something which is debated globally. And the question is that why do we even need freedom of expression or right to free speech when globally there are countries which have made progress even without such rights? For instance, Russia, China. These countries face severe form of censorship, and yet they are in terms of economic progress way ahead of it. और अगर local context में भी देखें तो there is a popular viewpoint कि आपके ये मसाइल जो आज़ादी राय के हैं ये गरीबों के मसाइल नहीं हैं, ये उन लोगों के मसले हैं जिनके पेट भरे हुए हैं और अब जो है वो मजीद जो है वो फिलोसॉफिकल लेंस पे इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें जो हैं गरीब के जो जनरल मसाइल हैं वो वही हैं जो आपके रोजगार के मसाइल हो गए या आपके रोटी के मसाइल हो गए. So how the genesis of these rights have taken place, I would specifically ask Usama and Reema to contribute on it, but all three of you should reflect on this general question. And I start, say, with Usama, and then Hanif can contribute, and then Reema can reflect on this point. देखिए, शुक्रिया फरियाद. ये एक अहम सवाल है और ये कोई नया सवाल नहीं है. ये तौजीह बहुत अरसे से दी जा रही है और ये एग्जाम्पल 2-3 डेकेड से, दहाइयों से बात हो रही है कि चीन को देखिए और रूस को देखिए और उनकी ग्रोथ रेट को देखिए. मेरे ख्याल में ये बहुत दकियानूसी आर्गुमेंट है और वो कई वजह से. पहली बात तो ये कि इसको बहुत पहले बड़ा इफेक्टिवली बहुत से लोग रिबट कर चुके हैं. मसलन अमर्त्य सेन, द फेमस इकोनॉमिस्ट, एंड वेरियस अदर्स. इसको कहा जाता है हार्ड स्टेट थीसिस कि अगर आप सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज को कर्ब भी कर दें तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है. सवाल पहला ये है कि लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सिविल लिबर्टीज को सल्व कर देना जो है वो नागुज़ीर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, चूंकि हमारे पास बहुत से ऐसे मुल्कों के एग्जांपल्स है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और सिविल लिबर्टीज भी हैं. सो ये जरूरी तो नहीं कि आप लोगों के हकूक पामाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करें. सो ये हार्ड स्टेट थीसिस जो है, अमर्त्य सेन जैसे इकोनॉमिस्ट ने इसका बहुत पहले एक जवाब दे दिया. दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सिर्फ लेंस से जिंदगी को देखना और इंसानी माशरे को देखना और उसकी तरक्की को देखना, ये एक बहुत ही महदूद लेंस है. इंसान और इंसानी तहजीब जो है उसके बेतहाशा एस्पिरेशंस हैं, मकासद हैं, जिनके हसूल के लिए इजहार राय जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और आज़ादी ख्याल इंतहाई ज़रूरी है. और मैं एक आपको इस सिलसिले में, चूंकि सिर्फ मैं कानूनी बात नहीं करना चाह रहा था, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि एक लीडिंग
बायोलॉजिस्ट की किताब है, एडवर्ड ओ विल्सन की. इसको चंद साल पहले पुलिट्जर प्राइज मिला, और इसमें इन्होंने बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज को लेके इंसान का इर्तिका जो है उसको देखा है, और ये बात की है कि जो इंसान की ये कैपेसिटी है आपस में मेल जोल की और गुफ्तगू की, ये इतनी अहम है इंसानी इर्तिका के लिए. और अगर इंसान ने आगे भी इर्तिका करना है और अपने मसाइल पे काबू पाना है, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आज़ादी राय इससे भी बहुत ज़्यादा हो, बजाय ये कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की मिसाल लेके और उसकी एक्सक्यूज़ बना के. और तीसरी और आखिरी बात जो फिलहाल मैं इस इब्तदाई स्टेज पे ये कहूँगा कि गरीब को रोटी ना मिलने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि गरीब रोटी मांग नहीं सकता. वो तमाम इस्तेहसाली निज़ाम, वो तमाम स्ट्रक्चरल इशूज़, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मईशत से उनका ताल्लुक हो, उनका ताल्लुक आज़ादी राय से भी है. चूँकि जब लोग अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं तो वो अमूमन इसी निज़ाम के बारे में बात करते हैं. आप उस चीज़ को ही रोक देंगे तो उसको ना रोटी मिलेगी, ना उसको घर मिलेगा, ना वो बोल सकेगा. ये तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं. जहाँ तक आपने इर्तिका की बात की, तो इंटरनेशनल लॉ में जैसा कि आप जानती हैं कि एक ख़ास सीक्वेंस है जिसके तहत पहले सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज़ की बात हुई, चूँकि उनको ज़रा ज़्यादा सर्कमस्क्राइब किया जा सकता है. उसके बाद इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल राइट्स की बात हुई. अब ग्रुप राइट्स की, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन राइट्स की बात हो रही है. वो बजाते खुद एक बहस है, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, फ्री स्पीच एक्टिविस्ट, लॉयर्स all over the world now understand this incredibly important linkage between political and economic rights and civil rights, and all these things are very interconnected and very necessary for each other. So फिलहाल तो मैं ये कहूँगा, और फिर बाद में अगर मौका मिला तो इस पर मजीद बात करें. Hanif, over to you. जी शुक्रिया. जब आपने ये सवाल पूछा था तो तब से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे लोग इसके बारे में नहीं सोचते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए. मेरा ख्याल है उसामा और रीमा साहबा जो हैं, ये चूंकि वकील हैं और उन्होंने हिस्ट्री लॉ की पढ़ी होगी, तो ये इस पे ज़्यादा आई थिंक गुफ्तगू बेहतर तरीके से कर सकते हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये देखा है कि ये चीज़ शायद एक ऐसी है जो इवॉल्व हो रही है. जैसे स्टेट की बजाय अगर आप फैमिली का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, फर्ज करें, तो जब मैं छोटा था तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का आइडिया नहीं था. वालिद साहब के सामने नहीं बोल सकते थे, मतलब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसको कोई सवाल भी नहीं करता था. मैं खुद बाप हूँ, मेरे मतलब कॉलेज को बच्चा है, तो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मैं उसको कोई बात कहूँ और वो आगे से क्वेश्चन ना करे. तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही हैं. और उसामा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो आप ये आर्गूमेंट तो चलो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आपको रोटी मिल रही है, पेट भर रहा है आपका, मतलब ठीक है ना, छत है, तो फिर आप बोलने की ज़रूरत क्या है. लेकिन हमारे माशरे में हमने यही देखा है कि गरीब को रोटी भी नहीं मिलती और जूते भी पड़ते हैं, और जिसको रोटी मिलती है उसको भी कभी ना कभी जब वो को बोलता है दूसरों के लिए या अपने लिए, तो उसको भी जूते पड़ते हैं. तो मुझे इस लिंकेजेस की वाकई कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझ नहीं. मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है कि जब तक लोग बोलते नहीं हैं उनको उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते, और अक्सर हमने देखा है कि जब बोलते भी हैं तो आगे से उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है. वो हुकूक या जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात कर रही हैं, तो वो उनके नसीब में नहीं होती. Reema, thank you so much, Hanif. Reema, सॉरी, मैं जी शुक्रिया. कहूँगा कि ये टाइपिंग की आवाज़ सी आ रही है बीच में जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है. फरियाल, अगर आप कह दें जो कर रहे हैं वो उसको म्यूट कर दें, या कहाँ से आ रही है उससे ज़रा मुश्किल हो रही थी सुनने में. I think now it's fine, but अगर ये तो we will just. जी शुक्रिया फरियाल. आपने क्योंकि चीन की मिसाल दी, तो करंट कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर चीन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता
تو بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے شاید یہ مختلف ہوتا, شاید یہ حد تک بڑھتا ہی نہ, کیونکہ جب چین میں پہلے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے وہاں پہ کیونکہ لوگ بات نہیں اس کے بارے میں کر سکتے تھے, وہاں اس کو دبایا گیا, تو ہم نے دیکھا کہ جو پینڈیمک ہے اس لیول تک پہنچا. تو اس کی مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا تعلق ہے ڈائریکٹلی اس طرح کی سچویشن سے. اور پاکستان کے حوالے سے تو میرا خیال ہے لوگوں کی بہت اسٹرانگ اوپینینس ہیں. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ لوگ صرف چاہتے ہیں انہیں روٹی ملے, کپڑا ملے. لوگوں کے جمہوریت کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں, کلچر کے بارے میں بہت اسٹرانگ اوپینینس ہیں. تو آپ کیسے ایک انسان کو ریڈیوس کر سکتے ہو صرف اکنامک ڈیولپمنٹ سے یا صرف مٹیریل اس طرح کے بینیفٹ سے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک زندگی گزارنے کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ایک اوپینین, ایک رائے رکھنا اور اس رائے کا اظہار کرنا بہت فنڈامنٹل ہے. ڈاکٹر صدیق نے بہت میرا خیال ہے کمپریہنسولی اس پہ بات کر دی, لیکن میں ایک تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں میرا خیال ہے ایک پرابلم آتی ہے, خاص طور پہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو, جس کا تعلق ہے کہ اسٹیٹ جو ہے, جو ریاست ہے, وہ آپ کے بولنے پہ, آپ کی اظہار رائے پہ پابندی نہ لگائے, سینسر نہ کرے. اس کا ریاست سے زیادہ تعلق ہے. اگر میں اب ایک اپنا کسی کو میوٹ کر دیتی ہوں ٹویٹر پہ, یا میں ایک ایونٹ کرتی ہوں اس میں کسی اور شخص کو جس سے میں اگری نہیں کرتی اس کو نہیں بلاتی, ایک پرائیویٹ ایونٹ, تو میں اس کی فریڈم آف اسپیچ کرٹیل نہیں کر رہی. تو میرا خیال ہے یہ کنفیوژن آج کل بہت ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جس کا تعلق زیادہ ریاست کی پابندیوں سے ہے, ریاست کی سینسرشپ سے ہے, ہم اس کو لوگوں کی پرائیویٹ کیپیسٹیز میں بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں کسی کو آپ نے میوٹ کیا ہے یا بلاک کیا ہے, آپ ریاست سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو سینسر نہ کریں. یا اگر میں پرائیویٹلی کسی سے کہتی ہوں کہ آپ مجھ سے انگیج نہ کریں, یا تو ریاست کا بھی وہی جو اسٹینڈرڈ ہے وہی اپلائی کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کنفیوژن ہے آج کل, جس کو ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کا تعلق ریاست سے ہے, کہ اگر آپ بولنا چاہو یا آپ اپنی اوپینین کا اظہار کرنا چاہو تو ریاست اس پہ پابندی نہ لگائے. تو بس اس کے علاوہ باقی آپ کے جو سوال ہیں اس پہ میرا خیال ہے آتا رہے گا یہ ایشو کہ فریڈم آف اسپیچ کیوں ضروری ہے, لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صدیق نے اس کو کافی کمپریہنسولی کور کر لیا. تو آگے بڑھتے ہیں. So, and as I mean, before we go further, I think یہ بھی ایک important سوال ہے کہ what do you think should be the extent of regulation of free speech? Yeah, do you even believe on regulation of free speech? آپ سے ریما شروع کرتے ہیں, and then Hanif Saab can contribute and Usama can contribute as well on their view. اچھا, ریگولیشن میں مختلف اس میں سوچ ہے. ایک تو میں کیونکہ انسانی حقوق اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پرسپیکٹو کی آئی تھنک اس کو زیادہ بہتر جانتی ہوں, تو میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں پرسپیکٹو کیا ہے. اس میں جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اوپینین ہے اس پہ بہت اسپیسیفک لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل پبلک آرڈر, نیشنل سیکورٹی اور ریپوٹیشن آف ادرس. یہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے اس میں یہ 3 ایکسیپشنز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہو. لیکن اس کو, اور آپ پاکستان کا جو ہمارا آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, اس میں بھی دیکھتے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے ایکسیپشنز کی. یہ سب جو ہیں یہ ہمارے ICCPR, پاکستان اس کا پارٹی ہے, اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو جیسے میں نے بتایا ICCPR میں صرف 3 ہیں کہ رائٹس اینڈ ریپوٹیشن آف ادرس, اور پبلک آرڈر اور نیشنل سیکورٹی. لیکن اس میں بھی بہت کلیئر ہے انٹرنیشنل لا اور جو جورسپروڈنس ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ کوئی بھی ریسٹرکشن لگا دو. ریسٹرکشنز جو ہیں ان کو نیسسری ہونا چاہیے, ان کو پروپورشنیٹ ہونا چاہیے, اور ان کو ایک قانون میں کلیئرلی لکھا ہونا چاہیے کہ وہ کب اپلائی کرتی ہیں ریسٹرکشن. تو یہ 3 چیزیں ہیں, اور یہ ہم اکثر سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ رائٹ کو ریورس نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریسٹرکشنز اتنی زیادہ ہوں کہ جو رائٹ ہی ہے وہ جیپڈی میں آ جائے. تو ریسٹرکشنز ہمیشہ ایکسیپشنل ہونی چاہیے اور جو رائٹ ہے وہ آپ کا نارم ہونا چاہیے. لیکن اس کو انڈیویجول کیسز میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ریسٹرکشن ہے وہ نیسسری ہے, کیا وہ پروپورشنیٹ ہے,
اور کیا اس کی ضرورت ہے, کیا کوئی کم اس سے جو ریسٹرکٹیو آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہو اسی طرح کے گول کو اچیو کرنے کے لیے, یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن آف کورس ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے جو کہتا ہے کہ ریسٹرکشنز ہونی ہی نہیں چاہیے انلیس بہت کلیئر ڈینجر ہو یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا ایشو ہو, ہیٹ اسپیچ کا ایشو ہو, اس میں مختلف ریسٹرکشنز ہیں. لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, انٹرنیشنل لا میں ریسٹرکشنز کی اجازت ہے, لیکن بہت اسپیسیفک مقاصد کے لیے, اور اس میں بھی آگے پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ ان کو کس طرح آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہو. So your view, as I understand, is informed by, say, international law and what international jurisprudence has elaborated on this view. So, Aneef Saab, what is your view on this? اگین مجھے وکیلوں سے کافی بچپن سے بتایا گیا تھا کہ بچ کے رہنا چاہیے کورٹ کچہری. مجھے قانون کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک آپ کام دھندے کے اس میں کبھی کبھی وہ آتا رہتا ہے کہ یہ آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو آپ کا قانون ہے یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے یہ نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے وہ کافی چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں. مطلب قانون جو ہے, جو کہ ریما نے جیسا کہ کہا کہ وہ مطلب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے لیکن ہے, تو اس میں کافی ساری پروٹیکشنز ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال ہے آہستہ آہستہ وہ اس طرف شفٹ ہو رہا ہے کہ نہیں آپ یہ بھی کہیں گے تو, اور وہ کافی سلیکٹیو بھی ہو رہا ہے. مثلاً کچھ گروپ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسجدوں میں بھی لگتے ہیں. ان کو عام طور پہ کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ ہماری ریسنٹ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ان نعروں کا, اس طرح کی تقریروں کا ڈائریکٹ تعلق ہے, اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. دوسری طرف آ جائیں تو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز, جیسے میں نے بتایا ہر جگہ پہ ہوتے ہوں گے. اس کی ایک مثال پہلے ہوتی تھی, اب تو شاید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے, کہ جو یعنی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی یا آپ کا مجھے لگتا ہے یہ جو مائکرو فون ہے اس کی وجہ سے کوئی یہ ہلتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ایک دیر از اے اسٹرینج ساؤنڈ جو ساتھ انٹرپشن آ رہی ہے. تو اگر یا آپ کلوزلی ذرا تھوڑا سا بول لیں یا پھر میں پاس آ کے بات کرنے کی کوشش کروں. تو جیسے ڈیفینس انسٹالیشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل چھاونیاں ہیں, ایئر بیسز ہیں, تو ان کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تصویر لینا منع ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایز اے سٹیزن وہ مجھے ماننی چاہیے بات, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, مجھے اس کی تصویر نہیں لینی چاہیے, اس سے میں اپنے ملک کو خطرے میں ڈال رہا ہوں یا اپنے ملک کے افراد جو ہیں ان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں. لیکن میں اب دیکھوں کہ جو سینسیٹیو جگہ ہونی تھی وہاں پہ گولف کورس بنا ہوا ہے, جہاں پہ ٹینک کھڑے ہونے تھے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں پہ وہ بنی تو کسی اور کام کے لیے تھی, لیکن وہاں پہ گولف کورس بنا ہوا ہے یا لگژری اپارٹمنٹس بنے ہوئے. اگر میں اب یہ بات کروں کہ بھئی یہ تو نہیں ہے, تو اب وہ نیشنل سیکورٹی کے سلسلے میں ذمے میں کیسے آ جائے گا, وہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ ایشو ہے. ان چیزوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ نیشنل سیکورٹی ہے اس پہ آپ بات نہ کریں. اور تیسری بات جو ہے وہ ہمارے کلچر میں ایک ہیلدی رہی ہے کہ لوگ عام طور پہ مذاق برداشت کر لیتے ہیں, اور ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو طاقتور لوگ ہیں وہ ایک طرح سے یہ لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ بھئی ان کے بارے میں بات کر سکے کھل کے, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, وہ آپ کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. تو آئی تھنک آہستہ آہستہ, اور اس میں پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے تھک سکنڈ رولرز ہوتے تھے, وہ مذاق برداشت کر جاتے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں آپ ہم پہ ہنس نہیں سکتے, which I think is a kind of dangerous trend. اور میرا خیال ہے ابھی کچھ لا کے بارے میں بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کوئی نیا قانون آئے گا جس کے مطابق آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے یا کسی کی تضحیک نہیں کر سکتے. تو وہ میرا خیال ہے کافی ایک خطرناک رجحان جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھنے میں آ رہا ہے. Over to you, Osama. جی, ریما نے کافی اچھے طریقے سے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہیں, وہ زیادہ پرمیسو ہیں ٹورڈز فری اسپیچ, اور وہ بہت محدود ایسی صورتحال ہے اور اس کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہیں
جس میں اجازت دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی قدغن لگائی جائے. لیکن میں اس پہ تھوڑی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں پہلے حنیف صاحب کی بات تھوڑی آگے لے کے جاؤں گا. اور ایک مذاق کی صورتحال تب پیدا ہوتی ہے جبکہ گوگل میپس اور یہ جو تمام اب سیٹلائٹ امیج بھی آپ کو ہر جگہ کی مل جاتی ہے, اس کے بعد پل کے سامنے تصویر لینے کی کوئی خاص اس سے فائدہ نہیں ہوتا, چونکہ سب کچھ ویسے ہی نظر آ جاتا ہے. لیکن ہمارے بہت سے قوانین جو ہیں وہ ابھی بھی کافی پرانے ہیں, اور اس لحاظ سے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اس کا ذرا تناظر سمجھنا ضروری ہے, جو ہمارا کلونیل تناظر ہے اور جو ہمارے آئین کا ڈھانچہ ہے. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ریگولیٹ کیسے کیا جائے. اچھا, یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے. یہ معاشرے کے ارتقاء, معاشرے کے بہت سی آراء کی بنا پہ ہوتا ہے, اور میں اس کی آپ کو اگزامپل دوں گا. ایک چیز جو میں بہت دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا, وہ منٹو صاحب کا ایک مضمون ہے زحمت مہر درخشاں, which describes his experience in a courtroom. حنیف صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وکلا سے گھبراتا ہے انسان, تو وہ بھی بہت گھبراتے تھے, رائٹلی سو. تو آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر آبسینٹی کے کئی مقدمے ہوئے, میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اسی قانون کے تحت ہوئے, اور کچھ جو ہے 1947 سے پہلے ہوئے, کچھ 1947 سے باہر ہوئے. اور اس میں جو چیف جسٹس منیر کا فیصلہ ہے وہ کراؤن ورسز منٹو 1952 کا, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, بیکاز وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کی غمازی کرتا ہے جس میں ایک وکٹورین سینس آف morality آپ ایک مختلف صدی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب یہ جو ان کا سارا احوال انہوں نے بتایا ہوا اس مقدمے کا, وہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اس زمانے کے جتنے مشاہیر تھے لٹریچر کے, وہ وٹنسز کے طور پہ اپیئر ہوئے کورٹ میں. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کتنے لوگ تھے اور وہ کھل کے آ کے بات کر سکتے تھے. فیض صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے, اور کتنا اس میں ویریشن تھی ڈیفینیشن کی کہ کیا چیز آبسین ہے اور کیا آبسین نہیں ہے. اور پھر منٹو صاحب کا اپنا ڈیفینس کہ کیوں معاشرے کو آئینہ دکھانا ضروری ہے. سو یہ سوال جو ہیں یہ صرف قانونی سوال نہیں ہے, یہ فلسفیانہ سوال ہیں, سوشیولوجیکل سوال ہیں. اس کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں, اور جب ایک جج اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ لکھتا ہے ایک محدود نقطۂ نظر سے اور ایک کنزرویٹو نقطۂ نظر سے, جو منیر صاحب نے لکھا, تو وہ ایک بہت ہی برا فیصلہ ہے. اور یہ معاملہ اب تو بتدریج اور بھی خراب ہو گیا. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ڈومیسٹک لا اور انٹرنیشنل لا کی جو بات ہے, ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے, اور آپ لوگوں سے تو شاید اس موضوع پہ بہت عرصہ پہلے بات بھی ہوئی, کہ ہمارا آئین جو ہے جس طرح سے اس میں تحفظ دیا گیا ہے فری اسپیچ کو, وہ بذات خود پرابلمٹک ہے. وہ اس لیے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ آپ کو دیا گیا ہے اور یہ ایکسیپشنز ہیں, وہ ساری ایکسیپشنز پہلے بتا دیتا ہے. یعنی کہ یہ سب ایکسیپشنز آ گئی ہیں, اور جو پیچھے بچ گیا ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر آپ اس آرٹیکل کو دیکھیں 19 کو, تو اس کے اندر اور چیزوں کے علاوہ مطلب فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس, پبلک آرڈر, کنٹیمپٹ آف کورٹ, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, ڈیفنس اینڈ سیکورٹی آف پاکستان, انٹیگریٹی بھی. اور بائنڈ یو انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے وہ بھی مور اور لیس یہی ہے, چونکہ وہی سارا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, صرف ہم نے اس میں ایک اور چیز ڈال دی ہے, وہ ہے گلوری آف اسلام. Now this is such an ambiguous term. This is so open to expansion کہ اس کے بعد بچتا کیا ہے بیچ میں. آپ ڈیفینس کو بھی براڈلی ڈیفائن کر دیں, گلوری آف اسلام کر دیں, تو پھر آپ اس کے بعد تو نہاری کے اوپر ہی گفتگو کر سکتے ہیں, کوئی اور چیز تو قابل ذکر رہ نہیں جاتی پیچھے. اچھا, اب اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ایکسپیرئنس ہے, وہ میں اس کو کہوں گا کہ وہ ایک وہ ماڈل ہے جو کہ ایبسولوٹ فری اسپیچ کا ماڈل ہے. رائٹ, وہ ایک اور صدی کا آئین ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کانگریس شیل میک نو لا ریسپیکٹنگ دی بہت سی چیزوں کے علاوہ, or abridging the freedom of speech or the press. ٹھیک ہے, so it's blanket. So what has happened incrementally, بتدریج جو صدیوں کے اوپر ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے exceptions carve out کی ہیں. تو جب آپ ایک چیز کو absolute سمجھ کے exception لاتے ہیں تو chances are کہ وہ محدود ہوگی. جب آپ ایک چیز کو exception لے کے اس میں سے right نکالتے ہیں تو right محدود ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا بہت بڑا ایشو ہمارے سیاق و سباق کا یہ ہے کہ ہم جب ایک کلونیل ایرا سے نکلے تو اس میں بہت سے قوانین ایسے تھے جو کہ پولیٹیکل سپیچ کو کرب کرنے کے لیے تھے. کچھ کا تعلق تو 295 کے نیچے, پینل کوڈ کے نیچے, ریلیجس انسائٹمنٹ, سیکٹیرینزم وہ تھا. لیکن مائنڈ یو کلونیل اسٹیٹ کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ کنٹرول. اٹ واز اباؤٹ سبجیکٹ ہولڈ, اٹ واز ناٹ اباؤٹ سٹیزنشپ. تو جتنے بھی پوسٹ کلونیل ممالک ہیں جن میں یہ نظام آگے چلا ہے, جو آپ کا بیسک نوشن ہے, آپ جو پولیس ہے پاکستان کی, جو پنجاب کی پولیس ہے, یہ آئرش کانسٹیبلری کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا اگر آپ ایتھوس پڑھیں تو وہ ایک ڈریکونین کنٹرول بیسڈ ایتھوس ہے.
سو یہ بڑا پھر ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ جب ہم پاکستان میں آتے ہیں، پہلے تو آئین بنانے میں اتنے مسئلے ہوئے، آئین ٹوٹے، اس کے اندر سے اور اس ڈھانچے کے اندر سے اب ہم ایکسکیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ، اور اب اس میں اور پیچیدگیاں آ گئی ہیں جو کہ ابھی آپ جب بات کریں گے انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی، اس میں بھی پیچیدگیاں ہیں. سو جو لب لباب اس کا یہ ہے کہ بہترین چیز تو یہ ہے، اگر آپ اس چیز کو مان لیں کہ فریڈم آف اسپیچ بہت سے وجوہات سے اہم ہے، کہ آپ کو جو ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسپیچ کو دینا ہے، ایکسیپشن کو نہیں دینا. اسپیچ ہیز ٹو بی ایبسولوٹ، دی ایکسیپشن ہیز ٹو بی نیرو ایز ریما سیڈ. اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کلچرل ریلیٹیوزم کی اور مختلف ملکوں کی اور ثقافت کی کہ کسی جگہ کیا چیز قابل قبول ہے یا نہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، بیکاز جتنا آپ اس لسٹ کو پھیلائیں گے اتنی وہ لسٹ ابیوز ہوگی لیجٹمیٹ اسپیچ کو بھی روکنے کے لیے. اور یہ ڈسٹنکشن واقعی بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹیٹ کی کربنگ کی بات کر رہے ہیں، انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہے. اور ہیٹ اسپیچ کیا ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، بیکاز دیر آر سم لیجٹمیٹ کیٹیگریز جن کے اندر ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے کہ وہاں پہ آپ کو بڑے طریقے سے کرنا پڑے گا اگر آپ تشدد پہ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں. اب مزے کی بات یہ کہ جو تشدد پہ آمادہ کرنے والی اسپیچ ہے اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں، لیکن اگر آپ سیاسی کرٹیسزم کرتے ہیں، آپ کوئی سسٹم کی بات کرتے ہیں، یا آپ تمسخر بھی کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل سیٹائر کرتے ہیں، اس کے اوپر پابندی ہے. تو یہ مطلب جس چیز پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو چیز کھلی ہونی چاہیے چونکہ اس کے لیے اس کے بہت سے فائدے ہیں معاشرے کے لیے، اس کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسی پیرائے میں اب یہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، یا بلز کم از کم جو ہیں. Thank you so much. My next question is specifically to Hanif, and this is and others can also contribute to it. But I want Hanif to start the discussion on this one. Is that how is unofficial form of censorship is harming us? ایک تو بات اسامہ نے جس طرح سے کی that there are clear cut of course laws آ جاتے ہیں جن کے اندر آپ کی اسپیچ جو ہے اس میں آپ کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ this is not allowed، یا یہ آپ نہیں بول سکتے، یا یہ اس کی یہ پنشمنٹ ہے. لیکن آپ انکریزنگلی پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ان آفیشیل فارم میں سینسرشپ کی جاتی ہے. کچھ آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کو بین کیا جا رہا ہے، یا آپ کے اور آتھرس کو جو ہے وہ لکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یا اگر وہ لکھتے ہیں تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ بک اسٹال سے ریموو کی جاتی ہیں. اب no one is on the paper willing to take responsibility for these things, because of course there is no room in the law for such a thing. Lekin I think I mean earlier this year we saw that Muhammad Hanif Saab's book A Case of Exploding Mangoes, uska urdu tarjuma aaya aur wo jo tha wo book stall se utha liya gaya. اگر ایک کتاب جو انگلش میں کئی عرصے سے پبلش ہو رہی ہے اور اس کو وہ لوگوں نے پڑھی ہے، اٹس ایوارڈ وننگ بک اور سارا کچھ، تو کیوں اس کو اردو میں اسپیسیفکلی لٹریچر کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ٹرینڈ وڈ ڈیولپ ان فیوچر؟ اوور ٹو یو حنیف. آپ کو انمیوٹ کرنا ہے. جی تو اسکیل ہے پاکستان میں سینسرشپ کے اور بات کرنے پہ پروسیکیوشن کے. تو میرا خیال ہے میرے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھا گیا ہے. there are people who are sort of a lot worse, who've been picked up and shot dead, people who have been disappeared, people who are جنید حفیظ صاحب جیسے لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جو لوگ صرف اپنی بات کرنے پہ غائب کر دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا گیا. مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ کتاب انگریزی میں آئی تھی 11-12 سال پہلے، اور میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس پہ. تو وہ اردو میں آئی تو مجھے ایک لیگل نوٹس میرے پبلشر کو پہلے ملا ایک دن. اس میں ایک کردار جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہے، تو کہ جی یہ ان کی جو لائبل کا قانون جو ہوتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب کی اس میں تھا کہ بےعزتی کی گئی ہے. تو ہمارے ایک وکیل دوست سے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا آسان کا جواب ہے، ہم بھیج دیں گے. میرا بھی انہوں نے ان پٹ مانگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں
11 سال سے آپ کے والد کی انگریزی میں بےزتی ہو رہی تھی تو آپ کو کچھ برا نہیں لگا، لیکن اب اردو میں آپ کو کیوں ایک دم جو ہے برا لگ رہا ہے؟ تو لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کچھ لوگ جنہوں نے خود بتایا کہ وہ ISI سے آئے ہیں، تو وہ پبلشر کے آفس آئے، وہاں سے انہوں نے ساری کتابیں اٹھا لی، پھر انہوں نے کہا کہ اور کہاں کہاں پہ آپ نے دکانوں پہ بیچی. تو اگلے دن وہاں پہ بھی ریڈ کی، اور پھر وہ رات کو آ کے پبلشر کے گھر، ان کے سٹاف کے گھر پہ آ کے مطلب رات کو جو ان کا انداز ہوتا ہے تنگ کرنے کا کہ رات کو 2 بجے آ کے بیلیں بجا رہے ہیں کہ باہر آؤ ٹائپ. تو وہ کافی ڈر خوف کا ماحول انہوں نے بنایا. تو مجھے تو لگا کہ مطلب یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے میری کو بھیجتی ہوئی ہے تو میں کچھ وہ والے بھیج دوں. تو لیکن میں نے ظاہر ہے جیسا کہ بندہ ڈرتا ہے تو پھر شور مچاتا ہے، مطلب کہ یہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. تو مجھے زیادہ حیرت جو تھی اور زیادہ خوف اس بات پہ ہوا کہ وہ لوگ جو اٹھا کے لے کے گئے تھے تو انہوں نے بعد میں پیغام بھجوانے شروع کیے کہ آپ شور کیوں مچا رہے، کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم نے کسی کو گرفتار کیا ہے، ہم نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، آپ وہاں سے پوچھ لیں ان لوگوں کے پاس گئے تھے. تو آپ یہ شور مچانا جو ہے یہ بند کریں. مطلب یہ تو دور کی بات ہے پوچھنا کہ بھئی کیوں آپ نے کیا ہے اور آپ کے کیا عزائم ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ اس پہ شور بھی مت مچائیں. اور کچھ نے پرائیویٹلی کہا بھی کہ آپ جو ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے بھی پڑھی تھی کتاب جب آئی تھی تو ہمیں تو کوئی بری چیز نہیں لگی تھی. ہاں انہوں نے کہا ہاں لیکن وہ انگریزی میں تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے نا، اردو میں وہ باتیں میں دیکھا تو تھوڑی سی فوش لگتی. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہیں ایک ملک کے بڑے مطلب مشہور صحافی ہیں جیو اور جنگ کے سہیل بڑائچ صاحب، ان کے کالموں کی کتاب آئی ہے ایک، اور ان کے کالم سب پہلے چھپ چکے ہیں، اور جو بھی ان کو فالو کرتا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت مطلب دھیمے انداز کے، بہت مطلب جو ہے ان سے کسی کو کبھی میں نے تو کسی کو ان کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. ہر صحافی سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، وہ پرابلی از ون آف دی فیو کہ جن کو سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا مزیدار اچھا صحافی. تو ان کی کتاب کو بھی جو ہے وہ دکانوں سے اٹھا لیا گیا، اور انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اصل میں اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے اوپر ایک کارٹون بنا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے ہم کارٹون چینج کر کے دوبارہ کتاب لا دیں گے. تو جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا یہ تھوڑے سے ڈینجرس ٹرینڈز ہیں. باقی ہر کام جیسے اسامہ نے کہا کہ منٹوں پہ پاکستان بننے کے فوراً بعد اور بننے سے پہلے بھی مقدمے چل رہے تھے، لیکن اب یہ جو ٹرینڈ ہے کہ جس میں کوئی قانون انوالو نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت انوالو نہیں ہے، کوئی بیٹھ کے اٹھ کے آئے گا کہ یہ چیزیں کسی کو پسند نہیں آئیں تو یہ اٹھا لیں. بلکہ لاہور میں ایک بک سٹور ہے جس پہ انہوں نے چھاپا مارا تھا میری کتاب کے لیے، تو میں نے مالک سے میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ پہلے اس طرح کی حرکتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی کسی پولیٹیکل بک پہ، کسی ریلیجس بک پہ ٹھیک ہے نا گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے، لیکن اس نے کہا کہ پچھلے 40 سال میں نے نہیں دیکھا کہ میری کتاب میں وہ کوئی ناول ڈھونڈتے ہوئے آئے. سو آئی تھنک وی کائنڈ آف آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. میں خود تو ابھی فری لانس جرنلسٹ ہوں، لیکن ریما آپ کو بتا سکیں گی اور لوگ جو ایکٹیولی نیوز رومز کے ساتھ انوالو ہیں، جو کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مطلب نہ صرف سینسرشپ ہوتی ہے کہ مطلب یہ چیزیں آپ نہ چلائیں، یہ خبریں نہ چلائیں یا اس بندے کو ٹی وی پہ نہ آنے دیں، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ چلائیں. اور بعض دفعہ جو سب سے خطرناک سینسرشپ کا لیول ہے وہ ایک دفعہ مجھے پچھلے کچھ مہینوں میں کہ آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں، وہ جو ایڈیٹر ہے وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ نے لکھی، ایڈیٹر کے پاس گئی، اینڈ آئی ایم ورکنگ جرنلسٹ، آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم سب کو اس کنسٹرینٹ میں کام کرنا ہے، کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈلوانی، کسی کا دھندا بند نہیں کرنا. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 4 لائنیں آپ کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان میں سے کچھ بحث کر کے 2 کاٹ دی، 2 رکھ دی. اب وہ جو نیا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی سوچ لیں. تو ایک طریقے سے وہ ایک سینسر والا بندہ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ نے کیا سینسر کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. which I find like more scary than somebody actually saying کہ اچھا یہ نہیں کرو اور وہ نہیں کرو. یہ جو طریقہ ہے نا کہ یار آپ
खुद ही सियाने हैं तो आप खुद ही सोच ले. And I think that I find quite yeah scary, as I say, कि आप लिखने से कोई चीज पहले अपने जहन में ही जो है आपको डर लगना शुरू हो जाए, वो तो कोई बाद में करेगा सेंसर या उस पर कोई एक्शन लेगा. आप बैठे बैठे जो है वो मतलब नोटबुक खोलने से पहले ही आप जो है आपका दिमाग आपको बताना शुरू कर दे कि यार ये पता नहीं लिख सकते हैं. And I think this is happening to quite a lot of people. Yeah. So I'm kind of very impressed by people like Reema जो अभी तक आके टीवी पे और दूसरे तरीकों से who can speak their mind. I know a lot of working journalists जो कि नहीं कर सकते या ढूंढते रहते हैं कोई और तरीका. Faryal, if I can add something to this. Sure. जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में हाइब्रिड गवर्नमेंट है, उसी तरह पाकिस्तान में जो सेंसरशिप है वो भी हाइब्रिड है. बहुत सी मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस होती हैं. हम कानून की बात कर सकते हैं, वो आसान है कि आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसके तहत लोगों पे FIRs हो रही हैं. इसके अलावा सेडिशन आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है. जो मीडिया के लिए अगर पेमरा इस्तेमाल हो जाए तो मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एटलीस्ट आपके पास कोई रिकॉर्ड होता है, उसका FIR है या पेमरा का नोटिस है. ये पहली स्टेज है. बहुत और परनिशियस किस्म की सेंसरशिप अब आ गई है और इसके बारे में मुझे हंसी भी आती है. अब देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान जैसा कोई और मुल्क दिखा दें, चाहे कोई वेस्टर्न जमहूरियत दिखा दें जिसमें इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या इतना फ्री मीडिया हो. लेकिन हम लोगों को शायद इस तरह की इल्यूजन है क्योंकि टीवी पे हम देखते हैं बहुत सी तनकीद हो रही होती है, इंडिविजुअली कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर हो रही होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो रही होती है, तो हमें लगता है इतनी तनकीद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. लेकिन अगर आप देखें उसमें भी एक मेथड है इस पूरे सिस्टम में भी. जिस चीज पे आप तनकीद कर सकते हो उसमें बहुत रेड लाइंस हैं. ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से साइलेंस है. अगर ऐसा हो तो शायद दुनिया भर में आवाज ज्यादा उठे, पाकिस्तान में भी ज्यादा उठे कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बहुत सेंसरशिप है. लेकिन वो जिस तरह से की जाती है इश्यू बेस्ड होती है. इसके अलावा आप देखिए केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको कहा जाता है कि कुछ चैनल्स को ना दिखाएं या उनका नंबर तब्दील कर दें. जो लोग एड्स हैं या उसकी पूरा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की खास तौर पे जो रेवेन्यू होता है एड से मीडिया आपके चैनल्स चलते हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं. इसके अलावा जैसे हनीफ साहब ने बात की, या आपने जो लिखा है उसको उठा लिया जाता है या अगर वो नहीं तो आप ही को उठा लिया जाता है. तो ये आगे बहुत कुछ इसमें आपका रिकोर्स है, चाहे अदालतों पे हमारा ट्रस्ट हो ना हो, आप एटलीस्ट जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट अगर FIR है, पूरा प्रोसेस है. लेकिन जो दूसरे तरीकेकार हैं जिसके आपका कोई प्रूफ ही नहीं है, जो एक इतनी सीक्रेटिव तरह से किए जाते हैं, ये बहुत खौफनाक है. क्योंकि फिर जब आपसे कोई पूछता है, जैसे वजीर आजम ने अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया और कहा मुझे दिखाएं कहाँ है सेंसरशिप, तो आप किस तरह दिखा सकते हैं क्योंकि आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो ये मेरा ख्याल है. और जो सेल्फ सेंसरशिप की बात है ये भी बहुत अब रियल है क्योंकि खौफ इतना है कि अब कुछ लोगों को उठा लें या कुछ लोगों को आप नॉर्दर्न एरियाज ले जाएं या जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, उसके बाद लोग खुद अपने आप को सेंसर करने लग जाते हैं. बिकॉज आपको पता है यहाँ पे कहाँ आप जा सकते हैं, आपके पास क्या रिड्रेस का कोई तरीका कार ही नहीं है. क्योंकि जब हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है या हाइब्रिड सेंसरशिप होती है, जो आपकी असल में जिनके पास पावर है वो लोग नहीं है जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. आप अदालतों के पास जाएंगे, वो कहेंगे हम किसको पूछें, पेमरा का तो कुछ है ही नहीं इसमें. या अगर आपको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जाता है तो उसके बाद भी पूछा जाता है आपके पास क्या एविडेंस है, आपको किसने उठाया, या आप इतने खौफ में होते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते, तो आपके पास वहां भी कोई रिकोर्स नहीं है. तो ये एक बहुत एक मिक्स है, लीगल आप कह लें सेंसरशिप का भी, और ज्यादा परनिशियस जिसकी आपने भी बात की, जिसका कुछ पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसका कोई ट्रेस नहीं है उस तरह से. तो ओवरऑल एक बहुत बहुत खौफनाक सूरत हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में. और आप ये देखिए यूरोपियन कमीशन जो है, जो पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ है, ट्रेड इंसेंटिव्स हैं जो बहुत बिलियंस ऑफ यूरोज का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है उसकी वजह से. उसमें एक कंडीशन है कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उस पे पूरा उतरना है.
اور اس میں جو ان کی رپورٹ تھی اس سال، اس میں زیادہ فوکس تھا فریڈم، میڈیا کے فریڈم پہ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ. اس میں بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس کس طرح سے یہاں سینسرشپ جو ہے وہ انفورس کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ہیومن رائٹس واچ دیکھ لیں، آپ ہمارے لوکل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دیکھ لیں، سب اس کے بارے میں لکھتے ہیں. لیکن ہماری حکومت کا ایک اور رویہ ہے کہ وہ صرف انہی کو کریڈیبل مانتے ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں. ان کے لیے یہ سب ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ صرف تب کریڈیبل ہیں جب وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کرتے ہیں. جب وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ کریڈیبل نہیں. اسی طرح یورپین کمیشن جو ہے وہ تب کریڈیبل ہے جب وہ گورنمنٹ کی کسی چیز پہ تعریف کرتا ہے، لیکن جب وہ ان کی تنقید کرتا ہے وہ بھی کریڈیبل نہیں رہتا. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی آپ کس طرح آپ یہ پروو کر سکتے ہیں، کس سے آپ حکومت میں بات کریں، کیونکہ اب تو وہ کہتے ہیں پاکستان اتنا فری ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بھی ریگولیشنز لانے کی بات ہوتی ہے. ایک جہاں پہ شاید ٹک ٹاک پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 1-2 دن پہلے کہا اس پہ بھی بین لگا دیں، کیونکہ ٹک ٹاک پہ بہت پولیٹیکل سیٹائر کے تھرو تنقید ہوتی ہے، کامنٹری ہوتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو چھوٹا سا شاید ایک پلیٹ فارم رہ گیا تھا، چھوٹا پلیٹ فارم تو نہیں لیکن وہاں پہ ایک روم تھا، محدود تھا لیکن تھا، جس پہ بات ہو سکتی تھی، اس پہ بھی اب اس کو کرٹیل کرنے کی بھی مطلب ہو رہی ہے ایفرٹ. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے جو چاہے اگر شاید آپ ایک ٹاک شو دیکھیں اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کو شاید نہیں سمجھ آ سکتی، لیکن اس پورے جب آپ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، اس پس منظر میں دیکھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے پاکستان میں کس حد تک جو اسپیچ ہے وہ کرٹیلڈ ہے. Osama, do you have any views on this issue? Osama, are you speaking? We can't hear you. Sorry. جی اب آ رہی. Yes. میں چند باتیں کہنا چاہوں گا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں جو رفقا نے، ساتھیوں نے ابھی بات کی، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں. اس بات سے بھی کہ یہ جس ماحول کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ کہ اس میں لوگوں کو اظہار رائے سے روکنے کے کئی طریقے جو اب استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو پکڑنا یا ان کا سد باب کرنا اور بھی مشکل ہے، چونکہ انہیں کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. میں ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کربز ہیں فریڈم آف اسپیچ پہ، یہ ایک اور لیول پہ بھی ڈسکرمنیٹری ہے، ہر کسی کے لیے ایک نہیں ہے. اگر آپ انگریزی بولتے ہیں، اگر آپ ایکیڈیمک بات کرتے ہیں تو آپ پھر بھی ذرا محفوظ ہیں. اگر آپ کا تعلق پنجاب کے کسی بڑے شہر سے ہے تو آپ کا سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے بجائے اس کے کہ اگر آپ بلوچستان سے یا آپ نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈسپروپورشنیٹ حد تک یہ جو عطاب ہے یہ بھی ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کو آواز اٹھانے کی ضرورت بھی ہم سے زیادہ ہے، چونکہ ان کے حالات ہم سے خراب ہیں، لیکن اتنا ہی زیادہ ان کی آواز کو دبایا بھی جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو حنیف صاحب بات کر رہے تھے کہ جی آپ خود ہی دیکھ لیں اور سیلف سینسرشپ کر لیں، اور نیوز پیپر ایڈیٹرز کو یہ بتایا جانا کہ کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، یہ بھی کافی عرصے سے ہمارے ہاں ہے. سو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 1990-1991 میں ایک لاہور کے انگریزی کے ممتاز اخبار کے لیے کام کرنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا. اور ہمارے ایڈیٹر ایک بہت وہ اس لحاظ سے دلیر آدمی تھے، جب روز ایک ڈکٹیشن آتی تھی. سو یہ بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں. اس پہ ذرا پش بیک سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے، اور جو ٹک ٹاک کی ریما نے اگزامپل دی، اور یہ بات درست ہے، ٹک ٹاک کس کو ایکسس دیتا ہے؟ ٹک ٹاک ایکسس دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی اور ایکسس نہیں ہے، جن کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جو ایک چیز مجھے پاکستان میں اور چیزوں کے علاوہ جو بڑی خوش آئند بھی لگتی ہے اور جس پہ مجھے فخر بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود وی ہیو اے ٹریمینڈس سینس آف ہیومر. ہم جو میمز پروڈیوس کرتے ہیں، ہم جو لطیفے پروڈیوس کرتے ہیں، ابھی کوئی چکر ہوتا نہیں اور 36 چیزیں آ جاتی ہیں. لوگوں نے مدافعت کے اور اظہار رائے کے لیے بڑے انجینئس طریقے نکالے ہیں. سو یہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. So I think it's also very discriminatory on a classist basis. It's discriminatory on a regional basis. It's discriminatory on an urban-rural basis. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے نظر آتا ہے once again لٹریچر کو بھی اور باقی دنیا کو دیکھتے ہوئے، کہ ہمیشہ چیز آپ دیکھیں ہماری تاریخ میں، چونکہ میں قانون کی تاریخ پہ اور آئین کی تاریخ پہ تھوڑا بہت کام کرتا ہوں، کہ جب بھی کوئی مارشل لا آتا ہے، جب بھی کوئی کودتا آتا ہے، تو شروع میں تو ظاہر اس میں کوئی لیگالٹی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کئی سال اس کو لیگل لیجٹمیسی دینے میں گزارے جاتے ہیں. ہر قسم کا قانون پاس کیا جاتا ہے، ججوں کے اوپر ہماری ہسٹری ہے. یہ جو ابھی چیزیں انفارملی ہو رہی تھیں یا جو چیزیں
बियॉन्ड द पेल ऑफ लॉ हो रही थी. मुझे जो खदशा है वो ये है कि जब वो वोटर्स को टेस्ट कर लेते हैं कि इस पे क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद फिर उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे देते हैं. और इसकी इतनी एग्जाम्पल है, चाहे आर्टिकल 58(2)B है, आर्टिकल 62-63 है, बहुत सी चीज 295C है. अब मुझे जो खतरा लगता है वो ये है कि जो दो, एक पंजाब में और एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में आया था, ये अब अगली कोशिश ये है कि ये तमाम चीजें लीगली लेजिटिमेट हो जाएं. फिर क्या होता है, मैं आपको लिटरेचर से एक और एग्जांपल दूं. ये एक बड़ी आइकॉनिक किताब है, फ़ारेनहाइट 451, रे ब्रैडबरी की, ठीक है. और ये जो लोग मुतारिफ नहीं है, दिस पेंट्स अ डिस्टोपिया, जिसमें जो फायर फाइटर्स हैं वो आग बुझाते नहीं, उनका काम यह है कि वो जाके किताबें जलाते हैं. So they've actually legitimized and formalized the function of burning books as the responsibility of the state, because हर किताब जो है वो हर किताब seditious है, उसकी जरूरत ही नहीं. उसमें सारा लोग सारे वक्त टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, और उस पे वैक्यूस. इट्स स्कैरी बिकॉज ये 50-60 साल पहले किताब लिखी गई है. किस हद तक आज का मुआशरा, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप हिंदुस्तान को देख लें इस वक्त जो उनको डिलेमास फेस हो रहे हैं, जिस लेवल पे एक कॉर्पोरेट और एक राइट विंग कोऑप्शन हो चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया की, कि वहां कोविड के लाख लोग मरने वाले हैं तकरीबन, और वो एक पर्टिकुलर केस पे सेंसेशनलिज्म किए चले जा रहे हैं, फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं. सो यू सी, ये भी तो कर्बिंग ऑफ स्पीच है कि आप किस चीज को हाईलाइट करते हैं, किसको शोकेस करते हैं, किसको आप पॉलिटिकल एजेंडा पे आने देते हैं. तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से मुत्तहिद होकर इस चीज के बारे में लोगों की मालूमात बढ़ाएं, बिकॉज हम एक बहुत खतरनाक तरफ जा रहे हैं. एक माशरा जहाँ पे जो हम अब बात कर रहे हैं, ये भी ना होने की अगर इजाजत हुई तो वो एक बहुत खौफनाक माशरा होगा, और वो एक ऐसा माशरा होगा जिसमें ज्यादातर लोगों के हकूक कॉन्स्टेंटली सल्ब होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बारे में. So basically, as I understand from this conversation, that we, I think collectively as a nation, are living in a state of fear. एक continuously एक खौफ की हालत है कि अगर एक हर बंदा, चाहे वो फेसबुक पे पोस्ट करना चाहे, चाहे वो ट्विटर पे पोस्ट करना चाहे, चाहे we are having a drawing room discussion, we are thinking कि we probably can, we should be careful. I mean, even besides the general normal speech rules, we should be careful who would be listening and who would be quoting us. But then there also comes this thing that अगर आप ये देखते हैं कि PTA और पेमरा को देखते हैं अगर आप, तो apart from state का वो जो एक मतलब हम उसकी बात करते हैं, but then you also see कि एक public morality भी आपकी जो है उसमें उसकी भी रेगुलेशन हो रही है. आप सबा कमर का केस देखें, आप जो है उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ हर थोड़े अरसे के बाद आप मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं कि इस बंदे के ऊपर, इसकी ड्रेसिंग के ऊपर, इसके फलाने एक्शन के ऊपर, या फलां ड्रामा जो है उसको बैन कर दिया गया है, या ये जिस तरह से रीमा ने बात की कि टिकटॉक को बैन करते हैं या आप सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स को बैन करते हैं. तो क्या एक किधर, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन कि जहां पर आप ये कहें कि ये अगर ये भी नहीं अलाउड तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रोटेक्शन? इट बिकम्स मोर ऑफ अ प्रिविलेज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन के आपको शुक्र करें कि ये भी बोलने की इजाजत दी जा रही है. लेकिन आई मीन अगर वही बात है कि वेयर व्हाट इज दिस रैशनली पॉसिबल? कहाँ पे state is responsible for protecting these things? Who is this for? Yeah, sure, Reema, go on. फरियाल, मेरा ख्याल है ये मोस्ट स्टेट्स आई थिंक उस पर एप्लीकेबल होगी ये बात, लेकिन पाकिस्तान जैसी रियासत के लिए मेरी नजर में ये ज्यादा एप्लीकेबल है कि जब भी आप रियासत को कोई भी पावर दोगे, कोई भी इख्तियार दोगे, तो वो मिसयूज होगा. तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ सस्पिशन कि रियासत को कोई भी आपने एडिशनल पावर देनी है रेगुलेशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, या उनके वैसे इख्तियारात में इजाफा करना है, तो वो मिसयूज होगा. और आपको ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. आप सब कुछ ट्राई कर लें, अगर नहीं होता फिर आप रियासत के पास जाएं. अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इट्स ट्रू. अब आप देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट था, उसकी जो जस्टिफिकेशन दी गई जब वो इनैक्ट हुआ, तो
تو وہ یہ تھی کہ خواتین کو تحفظ دینا ہے, خواتین کے خلاف آن لائن ابیوز ہوتا ہے, ان کی تصویریں ڈاکٹر ہوتی ہیں, ان کو اسٹاک کیا جاتا ہے. اس وقت بہت سے جو ڈیجیٹل رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے اور باقی بھی وکلا اور سول سوسائٹی کے لوگ, انہوں نے کہا نہیں, یہ مس یوز ہوگا کیونکہ آپ نے اتنا براڈلی ڈیفائن کیا ہے ساری جو اس کی اوفینسز ہیں کہ یہ مس یوز ہو سکتا ہے ڈسینٹ کے خلاف, کرٹکس کے خلاف. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. اب بھی بات کی جاتی ہے, کچھ خواتین صحافی ہیں, انہوں نے بات کی کہ حکومت کی پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے. حکومت کا رسپانس تھا ہم سوشل میڈیا پہ ریگولیشنز لے آئیں گے. اب ہمیں پتا ہے جب وہ ریگولیشنز لائیں گے تو وہ کس کے خلاف استعمال ہوگی. تو یہ ہماری ایک پوری تاریخ ہے. تو سب سے پہلے تو چاہے آپ اس کو obscenity یا immorality یا اس کے اوپر بھی لے آئیں, میرا خیال ہے ریاست کا اس میں رول نہیں ہونا چاہیے. ایک انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, اس کا ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. وہ کہتے ہیں ریاست کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک انفارمڈ سٹیزنز بنائیں تاکہ ہم اپنے فیصلے بہتر طرح سے کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم پہ آپ فوکس کریں, آپ اوور آل لوگوں کو ایک پورے انفارمڈ ایڈلٹس بنانے کی کوشش کریں. سینسرشپ یا ریاست کو یہ اختیار دینا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کیا obscene ہے کیا نہیں, کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کیا نہیں, کون سی گیم کھیلنی چاہیے نہیں, کون سا ڈرامہ دیکھنا چاہیے کیا نہیں, یہ ریاست کا رول نہیں ہے. لیکن اس کا بھی تعلق ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے اس سے, پرائم منسٹر صاحب سے جب پوچھا گیا حکومت گینگ ریپس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, جو بہت انفارچونیٹ لاہور میں حادثہ ہوا کچھ دیر پہلے, تو انہوں نے کہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں یہ فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بالی ووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے لنک کر دیا ان دونوں چیزوں کو. اب بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے لنکیجز ڈرا کیے جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فحاشی ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس کو روکنا ہے تاکہ ہم بہتر سٹیزنز بن سکیں. یہ بھی ایک کنٹرول کا ہی طریقہ ہے جو ڈاکٹر صدیق پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے کلونیل اسٹیٹ کنٹرول کرتی تھی, ہماری جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے وہ بھی وہی استعمال کر رہی ہے طریقہ کار, وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہمیں. اور اس کا ایک صرف ڈائریکٹلی پولیٹیکل اس پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایوری تھنگ از پولیٹیکل. فریال, جو آپ کو ریاست چاہتی ہے کہ آپ کس طرح کے ڈرامے دیکھو, یہ بھی ایک پولیٹیکل میسج ہی ہے. اور کیونکہ میں پاکستانی ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں, میرے لیے یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہر دوسرے ہفتے کوئی اور ڈرامہ جو ہے وہ بین کر دیتے ہیں یا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بین کر دیتے ہیں. اور پیمرا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کیوں. ایک لائن میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو کلچرل اور ریلیجس ویلیوز ہیں اس کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہے؟ آپ ریزن فیصلہ تو دیں, بتائیں تو مسئلہ کیا تھا. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو ریاست کو یہ پاور ہونی ہی نہیں چاہیے اس کے پاس, وہ ہمیں کیوں بتائیں جب تک بہت ایکسٹریم کیس نہ ہو جس میں کوئی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو یا کوئی کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہو کہ اس کا تعلق ہوگا کسی کی جان کے اوپر یا کسی کے کوئی ایکچولی ہرٹ ہو سکے گا. یہ مورالٹی کے اوپر اس طرح کی چیزیں مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی. دوسری کہ جب بھی ہوتی بھی ہیں تو اس میں وہ ریزننگ نہیں دیتے, ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں کیوں آپ بین کر رہے ہیں یہ ڈرامے, کیوں آپ بین کر رہے ہیں یہ ایپس. اور اس کا فری اسپیچ سے اور آپ کی جس طرح آپ سوچتے ہیں اس سے بھی تعلق ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایک گھٹن کا ایٹماسفیئر بن رہا ہے. آپ کس طرح کا معاشرہ, آپ کس طرح کی لوگوں کی سوچ, اس پہ آپ دیکھیں کس طرح کا اثر ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارمز ہی نہیں ہے. نہ آپ بات کر سکتے ہیں, نہ آپ ایک کمپلیٹ ہیومن جو ایگزسٹنس ہے ہم اس کو بہت حد تک محدود کر رہے ہیں. تو یہ بھی بالکل بہت کنسرن کی بات ہے. ایک دو جملے کہنا چاہوں گا. ریما کا جو نقطہ نظر ہے میں اس سے متفق ہوں. میں بھی پینل پہ سب لوگوں کو سارا وقت ایک دوسرے سے متفق نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس سے بالکل متفق ہوں. اور اس کی وجہ, اور میں اس پہ صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چیز ہمارے ویلیو سسٹم کے خلاف نہیں ہے یا جس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ یہ ہے کہ بچے ایسے اسکول میں پڑھیں جس کی چھت گر سکتی ہے, یا یہ کہ ڈھیر سارے بچے جو فقیر ہیں جو سڑکوں کے اوپر 4-4 سال کے بچے سردیوں میں بغیر جوتوں کے پھیلیں, وہ ہمارے ویلیو سسٹم کے خلاف نہیں ہے. وہاں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بات بڑی سمپل ہے. ہر معاشرے میں جو کہ ایک مہذب معاشرہ اور ایک آزاد معاشرہ اور ایک ایسا معاشرہ جس کا دل ہے, جس میں جو کمزور آدمی ہے اور کمزور شخص ہے اس کے لیے اس کے اندر کوئی احساس ہے, یہ چیزیں سوشل ریگولیشن سے ہوتی ہیں اور انسٹیٹیوشنل ریگولیشن سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں جب یہ پیمرا کا قانون بن رہا تھا
तो एक और बहुत बड़ी हमाकत होने वाली थी और कुछ सीनियर सहाफ़ियों का ख्याल था ये रेगुलेशन जजों को बनानी चाहिए। और मैं इसके हमेशा बहुत खिलाफ रहा हूँ, बिकॉज जज जो हैं वो अपना काम जानते हैं और किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना है उसमें और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। आप दोनों वकील हैं, आपको पता है कि जो वकील अमूमन होते हैं उनका एक महदूद और पर्टिकुलर व्यू पॉइंट होता है और उसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन या किसी चीज को प्रोस्क्राइब करने की एक चीज होती है। सोशल रेगुलेशन इज अ मच मोर सोफिस्टिकेटेड, नुआंस्ड, सेंसिटिव, इंटरैक्टिव, डायनामिक प्रोसेस, राइट? सो जिन चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसका बजट हमने काट लिया इस साल, यानी कि तालीम, जिन चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि किताबें इस मुल्क में छपें। अब हनीफ साहब यहाँ लिखते हैं, ये तो खैर बाहर भी बहुत इनकी रीडरशिप है, लेकिन इनको अच्छी तरह अंदाजा होगा, मुझे भी हुआ, कि यहाँ पे किताब लिखने से ज्यादा मुश्किल काम उसको छपवाना, उसको बेचना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो वो तमाम चीजें जिनसे एक माशरे के स्टैंडर्ड्स, गुफ्तगू करने के, सोचने के, अपनी प्रॉब्लम्स और मसाइल के हल निकालने के, सो हमारा क्या होता है रिएक्शन हर चीज पे? FIR कर दो, मुकदमा कर दो, ठीक है, इसको बैन कर दो। ये इस तरह नहीं माशरे चलते। ये कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? सो आई थिंक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि हम रेगुलेशन का सोचें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रेगुलेशन जो कि मैं काम करता हूं का फुकदान है। चाहे आप नहरी पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और आपके पानी के रिसोर्सेज क्या हैं, उस पर कोई रेगुलेशन है? नहीं है। आपने फाटा को न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट बना दिया, उनको अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कैसे आगे प्रमोट करेंगे? क्या रेगुलेशंस है? नहीं है। आप कोई एरिया, चूंकि हमारे यहाँ रेगुलेशंस नहीं है तो हमारे यहाँ पुलिसिंग, ट्रायल, कोर्ट, पनिशमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो स्पीच के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और उसमें ये बात दुरुस्त है कि बहुत महदूद ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। आप पोर्नोग्राफी की बात करें, आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस की बात करें, आप पर्टिकुलरली पर्निशियस हेट स्पीच की बात करें। अदर देन दैट ये नहीं है हुकूमत का काम के ड्रामा अच्छा था या नहीं था। खुदा का वास्ता है, मतलब छोड़ दो, देखने दो लोगों को, पढ़ने दो इनको किताब। आप जो इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं कि आपका पानी खत्म हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ क्राइसिस इन दिस एरिया। आप देख लें क्लाइमेट के ऊपर क्या जबरदस्त हमारी अचीवमेंट है। स्मॉग से आपके शहर भरे हुए हैं, और बाकी जो मसाइल कम आमदनी वाले तबके के हैं वो उनका तो कोई सवाल, मतलब तो हम किन चीजों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी और क्या हमारी सालमियत और ग्लोरी ऑफ इस्लाम इस वक्त खतरे में है? लोगों की जानें खतरे में है, उनकी सेहत खतरे में है, उनकी सैनिटी खतरे में है। सो आई थिंक ये तो सारा ईथॉस ही गलत है। इसको तो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचने की जरूरत है। So before I go to Hanif, I think you start the discussion on my next question, and you can club your answer with about of this my previous question as well, because I'm quite cognizant of time as well. So अगर अभी जो मेरा अगला सवाल है वो related है कि अभी कुछ हफ्तों पहले आपने ये देखा है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक तरमीम करने का बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, अभी पास नहीं हुआ, लेकिन उसमें कहा गया है कि रिडिक्यूलिंग द आर्म्ड फोर्सेस इट वुड बी एन ऑफेंस। अब इस सवाल से मुतालिक मैं आपसे कुछ बल्कि तमाम पैनलिस्ट से मेरे ये सवाल हैं, बट यू स्टार्ट फर्स्ट के मेरे कुछ रिलेटेड सवाल हैं। पहली ये बात कि आपको एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, डू यू सी कि इस तरह के कवानीन और जुरिस्डिक्शंस में और मुल्कों में आपने, चूंकि यू राइट ग्लोबली इन नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, तो आपने कभी देखा हो कि इस तरह के कवानीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? एक चीज मैं इसमें कवर आउट कर लेती हूँ, सिंस आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, तो एक चीज जुडिशरी के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चीज होती है, वो ग्लोबली होती है, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग ये है कि जुडिशरी के पास अपनी जजमेंट्स इन्फोर्स करने के लिए कोई आर्म्ड मैन पावर नहीं है। तो अगर कोई बात जुडिशरी की नहीं मानी जाती तो उसमें जुडिशरी हैज अ राइट टू सेंड दैट पर्सन टू प्रिजन, या आपको कोई ना कोई पनिशमेंट या पीनल ऑफेंस है। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस कोई वापडा का कोई एम्प्लॉय इस तरह की हरकत करता है, या कोई वापडा के एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई चीज की जाती है, या कोई और भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है जो गवर्नमेंट सर्वेंट में काम करता है, या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, आर्म फोर्सेस हैं, तो उनको अगर कोई इसका रिडिक्यूल का निशाना बनाया जाता है, क्या ये चीज इज दिस एन ऑफेंस ग्लोबली? दूसरी चीज इसी से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी वो ये है कि रिडिक्यूलिंग का क्या स्कोप है? हाउ जनरली दिस टर्म in a lay person's understanding how that can be understood. अब टिकटॉक की एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद पहले दी हैं
لیکن ہاؤ دیٹ از گلوبلی انڈرسٹوڈ، کیا اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، یہ کیا نہیں ہے انکلوڈیڈ، اس کے اوپر اگر آپ الیبوریٹ کریں. اور تیسری چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک شخص ہے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ ان کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بات تو دیٹ آلسو بیگز سم ویئر پرابلی اے کوشچن کہ کیوں نہ اس بندے کو کی پیٹریوٹزم کے اوپر شک کیا جائے یا اس کی حب الوطنی کے اوپر شک کیا جائے، کیونکہ کہیں تو اس کے دماغ میں یہ کیڑا ایگزسٹ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مذاق کا نشانہ بنا سکتا ہوں. تو یہ isn't it something which probably اگر آپ اس لائن آف تھنکنگ کے اوپر سوچیں تو اس کو آپ کو کرمنلائز کرنا چاہیے، اور this is a legitimate interest of the state. So please you just start first and then Osama and Reema. You are muted. اگر کوئی ریڈیکیول کی کوئی لیگل اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو وہ تو آپ کو اسامہ اور ریما بتا سکیں گے، لیکن میرے خیال میں تو یہ کافی ایک سبجیکٹو سا کام ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے حنیف صاحب کیوں کہہ رہی ہیں، محترم جناب حنیف صاحب کیوں نہیں کہہ رہی، آپ نے میری بےزتی ہوگی، یا میں کہوں گا کہ جی یہ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں تو یہ مطلب میرے سامنے بول کیوں رہے ہیں، یہ چپ کر کے میرا لیکچر کیوں نہیں سن لیتے، آگے سے اپنے آرگومنٹ کیوں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک ریڈیکیول کا طریقہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ بھی رہا ہے. تو میرا خیال ایک تو ویسے ہی جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میرا مذاق نہیں آپ اڑا سکتے، وہ تھوڑی سی ویسے ہی بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ تو خود ایک مزاحیہ سی بات ہو گئی کہ آپ کیسے لوگوں کو سلیٹ کرتے ہیں کہ وہ میرا مذاق اڑاؤ گے تو مجھے جو ہے آپ کو مار پڑے گی، آپ جیل میں جائیں گے. So I think this whole idea of kind of کہ اور یہ آلریڈی ویسے ایگزسٹ کرتا ہے لا کی، پتہ نہیں جیسے آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ لا اس لیے بناتے ہیں پہلے واٹر ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی مثال یہ ہے کہ ہر پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ کامیڈی شوز آتے ہیں جو بہت پاپولر، تو اس میں ہر سیاستدان کا وہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. عمران خان کا، نواز شریف کا، مولانا فضل الرحمان بہت پاپولر ہے. میں نے کبھی اس میں نہیں دیکھا کہ جنرل باجوہ کا یا اس سے پہلے جو بھی تھے جنرل صاحب کا کبھی اس نے ان کی آواز بنا کے یا ان کی نقل کرنے کی کوشش کی ہو. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں وہ قانون موجود ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں خود ہی بہت سارا فوج کا احترام جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، تو لوگ خود ہی پہلے ہی نہیں کرتے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ زیادہ مطلب پبلک لائف میں آئے گی فوج، ہمیں روز مطلب ان کے لیکچر سننا پڑیں گے، روز ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، تو ظاہر ہے پاکستان میں جو کوپ کرنے کا ایک میکینزم ہے اس میں ایک سب سے بڑا یہی ہے کہ چلو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو لطیفہ سنا لیتے ہیں، دوسرے کو جوگت لگا لیتے ہیں. And this is how we've kind of survived through some pretty dark times. یہ تو اب انٹرنیٹ پہ میمز بنتی ہیں. I still remember جب میں چھوٹا تھا تو کراچی میں کوئی لطیفہ شروع ہوتا تھا کسی ڈکٹیٹر کے بارے میں، اور اگلے دن اگر آپ پشاور گئے تو لوگ وہاں پہ بھی وہی لطیفہ سنا رہے ہوتے. So I never quite figured out that how does this thing work کہ دو مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے. یہ لوگوں کا ایک کوپنگ میکینزم ہے. آپ جتنا مرضی مطلب اس کے خلاف لا بنا لیں اور لوگوں کو جوتے مار لیں، بند کر لیں، اب میرا خیال لوگ تو باز نہیں آئیں گے. پچھلے دنوں لاہور میں میں نے کہیں پہ لطیفہ سنا تھا، تو چودھری صاحب نے جو کسی کو وہ لڑکا ان کا مذاق اڑاتا تھا تو انہوں نے بڑی کوٹ لگائی اور کہا کہ آئندہ تم نے یہ میرے سے مذاق نہیں کرنا. تو وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ آئندہ میں وہ والی بات جو تھی وہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، وہ والی بات میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا. So I guess it's kind of pretty ridiculous. میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن آپ میرا مذاق نہ اڑائیں، یا میرے مطلب جو ہے سیرے کے بارے میں بات نہ کریں، یا میری مونچھوں کے بارے میں بات نہ کریں، یا میرے. So I think this is kind of we're going into that کہ جہاں پہ جو خود اپنا ہی مذاق میرا خیال ہے ایسی باتیں کر کے اڑاتے ہیں. ٹک ٹاک پہ روک لیں گے، اور ٹک ٹاک پہ میرا خیال ہے روکنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایک تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، جو لوگ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے، جن لوگوں کو ایکسس ٹی وی پہ نہیں ہے، جن کو اداریے لکھنے کا کوئی نہ پتہ ہے نہ شوق ہے،
تو مطلب وہ بیٹھے بیٹھے اسپونٹینیس اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں وہ باتیں اس میں کرتے رہتے تھے. یو مائٹ ہیو سین کہ جب وہ سعودی عرب کے شہزادے آئے تھے پاکستان میں, جیسے ان کا استقبال ہوا تھا تو لوگ جو ہیں اپنی جھونپڑیوں میں مطلب اس کا جو ہے وہ مائم کر رہے تھے, اس کا بنا رہے تھے. تو میرا خیال ہے اس سے نہ تو سعودی شہزادے کی شان میں کوئی فرق آیا, نہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچا. تو میرا خیال یہ ایک ایسے ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ مطلب آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. سیمز لائک کائنڈ آف سیڈ جوک, بندے کو ویسی ہنسی آ جاتی ہے. So I don't think it should work and I don't think it will work. Thank you, Hanif. Usama. جی بالکل درست کہا. میں اس کو اب اگر تھوڑا سا اور آگے بات کو عدالت کے پیرائے میں کروں, چونکہ عدالت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک حساس بہرحال ادارہ ہے, چونکہ ایک کانسیپٹ ہے سینکٹیٹی آف لا کا, اور آپ اس کو بلا وجہ یا غلط تنقید سے بچانا بھی چاہتے ہیں. لیکن پہلی بات تو وہی کہ اگر آپ سیاست میں اور کنٹروورشل چیزوں میں مداخلت نہیں کرتے تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی اس چیز کی, چونکہ اس کے علاوہ کوئی کیا بات کرے گا. اگر وہ کسی جج کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا جو حقائق پر مبنی نہیں تو وہ اس کو ڈیفیم کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے قانون ہے. اگر کوئی ایسی گنجائش ویسے نہیں اور عدالت کی عزت جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور ایک نارم ہے جو کہ وکلاء میں بھی اور معاشرے میں بھی ہے کہ یہ عدالت محنت کرتی ہے, انصاف دینے کی کوشش کرتی ہے, تو ویسے بھی ایک مائنورٹی اور مارجنلائزڈ اوپینین ہوگی. اور اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا جس کے دماغ میں کیڑا ہے, اس کے لیے آپ کیا قانون بنائیں گے؟ اس کے لیے دماغ میں کیڑا ہے نا, اس کو آپ اوائڈ کریں گے, اگنور کریں گے. تو کرمنلائزیشن از اے بگ ایشو. اور یہ جو کنٹیمپٹ کا قانون ہے یہ خاص طور پہ بتدریج مذاق خیز اس لیے بنتا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں عدالت پہ تنقید کرنے کے خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان میں جو رائج طریقے ہیں جو دوسرے معاشروں میں آپ کو ملتے ہیں وہ نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ کے ہاں یونیورسٹیاں اور لا سکولز انتہائی کمزور ہیں. باقی ساری دنیا میں لا پروفیسرز, انٹیلیجنسیا کھل کے تنقید کرتے ہیں ججمنٹس کے اوپر, اور ان کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے, سو مچ سو کہ عدالتوں میں ان آرٹیکلز کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کئی دفعہ وہ قانون کی تبدیلی یا ججمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں وکلاء کا یہ ایک رول ضرور ہے کہ وہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہے, ان کے مسائل بھی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ اچھے کالم نگار ہیں کچھ, جن میں وکلاء بھی ہیں, نان وکلاء بھی ہیں, وہ چند لوگ لکھتے ہیں, ان کو بھی آئی ایم شیور اپوزیشن کا. تو اب ایک عادت سی پڑ گئی ہے. اور ایک اور بھی چیز یاد رکھیے, بیکاز میں جو سوشیولوجی ہے ہمارے اداروں کی, ٹھیک ہے نا, ہمارے اداروں میں بڑی سیکوفنسی ہے, بڑی خوش آمد ہے, بڑے ہائرارکیکل ہیں. عدلیہ کا نظام ہو کوئی اور ہو تو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے جی حضوری کی. کوئی بھی بات ذرا آپ سے اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ہتک کر رہے ہیں یا میری بے عزتی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہلے ہی گنجائش نہیں ہے, ابھی آپ دیکھیں بڑا دلچسپ کیس ہوا ہے پرشانت بھوشن صاحب کا ہندوستان میں, جہاں میں انہوں نے چند باتیں کی اور وہاں پہ بڑے تحفظات ہیں اس وقت لوگوں کے, حکومت کے بارے میں بھی اور عدلیہ کے بارے میں بھی, جس نے بہت سے انسانی حقوق کے مسائل کے اوپر چپ سادھ لی ہے. اور چاہے وہ ایودھیا والا فیصلہ ہو, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے یہ جو دلی کے اندر سب کچھ ہو رہا تھا, اب اس میں انہوں نے کچھ کہا. اب وہ کرتے کرتے ایونچولی ₹1 دے کے معافی مانگے بغیر انہیں بھی جان چھڑانی پڑی, بیکاز وہ اتنی ایک مذاق خیز صورتحال بن گئی کہ نہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے, پبلک ایک ریاکشن بھی تھا. سو آئی تھنک جج حضرات کے لیے چیز امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ججوں کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے اپنا لیا. وہ کوڈ آف کانڈکٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کوڈ آف کانڈکٹ جتنی چیزیں کہتا ہے, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چند چیف جسٹس پہلے جو ہمارے چیف جسٹس تھے جو ڈیم بنا رہے تھے, اس کوڈ آف کانڈکٹ کی ہر پروویژن کو وائلیٹ کر رہے تھے. تو جب آپ اپنے اوپر لگے ہوئے اپنے بنائے ہوئے جو رولز ہیں ان کو نہیں کرتے تو لوگ مذاق تو کریں گے, یا پھر اگر آپ عجیب و غریب فیصلے دیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں تو بہت ضروری ہے کہ وہ اسپیس مینٹین کی جائے, چونکہ ہمارے ہاں دوسرے ایونیوز فیڈ بیک کے نہیں ہیں. حالانکہ میں مانتا ہوں کہ عدالت کو ایک طرح کا, لیکن وہ تحفظ عدالت کو اپنے ججمنٹس اور اپنے کانڈکٹ سے کریٹ کرنا پڑے گا. عزت جو ہے نا وہ آپ کو لینی پڑتی ہے. اگر کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینریلی کوئی پروووکیٹو یا مسچیوس چیز کرتا ہے اس کے لیے آلریڈی قانون موجود ہیں آپ کو. اب آپ جو قوانین کی 2 بات کر رہے ہیں تو میں اس میں ذرا یہ ایڈ کر دوں کہ ایک تو پرائیویٹ ممبرز بل ہے, امینڈ دا CRPC, جس کے اندر یہ بات ہے کہ جی آپ مذاق خیز بات نہیں کریں گے. اور ایک پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل بھی پنجاب کے اندر جو ہے نا انہوں نے انٹروڈیوس کیا, جس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ مذہب
اور کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور اس کے بہت فرقہ واریت والے اس کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو مزید اب اسکروٹنائز کیا جائے گا. اچھا، دونوں بل فی الحال رک گئے ہیں، اور رکے اس لیے ہیں، لگ تو یہ رہا ہے کہ ایک طرح کی تھوڑی بہت اپوزیشن ہوئی ہے. میرے خیال میں دونوں انتہائی خطرناک ہیں، دونوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہے مس یوز کا، اور یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم کرمنلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے پاس کرمنل لا ہیں وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور جو نئے نئے قانون ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ اصل میں جینوئن کرائم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہ بات نہ کر سکیں کہ یہ نظام جو ہے یہ مخدوش ہے اور یہ چل نہیں رہا. سو آئی تھنک ان کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا اور اس کے خلاف مدافعت کرنی پڑے گی. Over to you, Reema. بہت کچھ ہے اس کے بارے میں کہنے کے لیے. یہ جو پرائیویٹ ممبرز بل ہے نا، اس میں جو ایک اور پرابلمٹک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف آرمڈ فورسز کے اوپر نہیں ہے، یہ پرسنل آف دا آرمڈ فورسز کے اوپر بھی ہے. تو آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں آرمڈ فورسز ایک ادارہ ہے، اس کے اوپر پابندی پہلے بھی تھی. ہمارا جو ایک ڈسکوالیفیکیشن کا کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آرمڈ فورسز کو ریڈیکیول کرتے ہیں اور کنوکٹڈ ہیں اس کے اوپر، تو آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں فرام پارلیمنٹ، فرام کنٹیسٹنگ الیکشنز. لیکن اب انہوں نے اس بل میں اس کو ایکسپینڈ کر کے اینی پرسن یا ود آرم فورسز اس کے اوپر بھی کرے. تو یہ ایک اور میرا خیال ہے ایڈیشنل پرابلم ہے اس بل کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ یہ پاس نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے اس کو. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ ریڈیکیول کیا ہوتا ہے یا انسلٹ کیا ہوتا ہے یا جوڈیشری کے اوپر اسکینڈلائزنگ کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت میرا خیال ہے اہم سوال ہے. جوڈیشری کے اوپر بھی فریال، یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ آپ اپنی جو آرڈرز ہیں یا ان کو امپلیمنٹ کروانا، وہ مختلف ہے. اس میں تو میرا خیال ہے ہر کوئی اگری کرے گا کہ جوڈیشری کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروا سکیں اس کنٹیمپٹ پاورز کے تھرو. لیکن جو پرابلمٹک کنٹیمپٹ پاور ہے وہ ہے کنٹیمپٹ فار اسکینڈلائزنگ دا جوڈیشری. یہ پاکستان میں، جیسے ڈاکٹر صدیق پہلے کہہ رہے تھے، ہمارا جو کرمنل لا ہے وہ جب ہم برٹش کالونی تھے تب سے جو قوانین ہیں وہی چلے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ قانون بھی کلونیل ٹائمز میں ہی آیا تھا، اور بہت سے جیسے اور بھی قوانین ہیں جیسے سیڈیشن جو برطانیہ میں ابالش ہو چکا ہے، پاکستان میں ابھی بھی ہے. اسی طرح وہاں پہ بھی اسکینڈلائزنگ دا کورٹ پہ جو کنٹیمپٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ہے. لارڈ ڈیننگ کا ایک کوٹ ہے، کیونکہ وہ فریڈم آف اسپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے بہت پسند ہے اور وہ پاکستان میں بہت پاپولر ویسے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ وی ول نیور یوز دس جورسڈکشن ایز اے مینس ٹو اپہولڈ آور اون ڈگنیٹی بیکاز دیٹ مسٹ ریسٹ آن شورر فاؤنڈیشنز. اور انہوں نے کہا nor will we use it to suppress those who speak against us. We do not fear criticism, nor do we resent it, for there is something far greater at stake. It is no less than freedom of speech itself. اگر آپ نے اپنی ڈگنیٹی اپہولڈ کرنے کے لیے لوگوں کو خاموش کرنا ہے، سینسر کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، تو ڈگنیٹی تو آپ کی وہیں پہ نظر آتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا یا آپ نہیں اچیو کر سکیں گے. اس کے لیے اور طریقہ کار ہیں. آپ کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت ہو، رسپیکٹ ہو. لیکن یہ آپ فیئر کے تھرو یا سزاؤں کے تھرو کیسے ڈگنیٹی اپنے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت کانٹرڈکٹری سی ایک بات ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی کنٹیمپٹ فار اسکینڈلائزنگ دا جوڈیشری ہم ریکنسیڈر کریں. جوڈیشری کا بھی اب اس طرح کا رول نہیں رہا کہ وہ بالکل اپنی ججمنٹس کے تھرو صرف بات کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ججز جو ہیں ان کا رول بھی انہوں نے ایکسپینڈ کر لیا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ وہی پرانی پاورز اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی استعمال کر رہے ہیں جبکہ آپ کا رول بڑھتا جا رہا ہے، آپ بہت سی چیزوں کے اوپر اوپینین دیتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ہیڈ لائنز آپ کے اوپر چلتی ہیں، تو آپ کیسے کنٹیمپٹ آف پاورز کی کورٹ پاورز کے پیچھے میرا خیال ایک طرح سے چھپنا ہے، سینس نہیں بناتی. اب جب ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم اس ٹائم کے قوانین استعمال کر رہے ہیں جب نہیں تھا ایسے، تو میرا خیال ہے سمجھ نہیں مجھے آتی. آپ نے پوچھا تھا کہ اور کون سی جورسڈکشنز ہیں جہاں اس طرح کے قوانین ہیں. مجھے آرم فورسز کے اوپر تو میں نہیں جانتی، ایم شور ہوں گی کچھ جن کی پاکستان کی طرح کی تاریخ ہو، لیکن تھائی لینڈ میں فار ایگزامپل لیس میجیسٹے کا قانون ہے جس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو مونارک ہیں ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے. اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں،
ہماری مونارکی تو نہیں ہے لیکن کچھ ایسی ہیں انسٹیٹیوشنز پاورز جو اسی طرح کی سینکٹیٹی چاہتے ہیں انہیں ملے. اس کے لیے ہم لوگوں نے قوانین بنائے ہیں, ہمارے آئین میں بھی ایکسیپشنز ہیں, ہمارے قوانین میں بھی ایکسیپشنز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کی تاریخ سے ہی ہے اور اس سے ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کس طرح اسٹرکچر کی گئی ہے. لیکن یہ سب قوانین ہیومن رائٹس پرسپیکٹو سے, فری اسپیچ پرسپیکٹو سے بہت پرابلمٹک ہے. ڈیفیمیشن تک مطلب جو امینڈمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن جو ہمارے پینل کوڈ میں ہے اس میں اضافہ کر کے آرمڈ فورسز کی ڈیفیمیشن کو الگ سے کرمنلائز کیا جائے. دنیا بھر میں اب تو کرمنل ڈیفیمیشن بھی ابالش کی جا رہی ہے. یہ سوچا سمجھا جاتا ہے اب کہ آپ کسی کو ڈیفیم بھی اگر کرتے ہیں تو اس کو کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے, اس پہ کرمنل سزائیں نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک سول اوفینس ہو سکتا ہے. لیکن ہم بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں, ہم کرمنل ڈیفیمیشن میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت میرے لیے تشویش کی بات ہے. اور کیونکہ آپ نے پوچھا اور ممالک کی ایگزامپلز, یہ دنیا میں ٹرینڈ یہ ہے پریال, ہمارے خطے میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صدیق نے انڈیا کی بھی ایگزامپل دی, لیکن دنیا میں ٹرینڈ یہ ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن, اسکینڈلائزنگ دا کورٹ کا جو کنٹمپٹ ہے, اس لیس میجسٹے کا جو قانون ہے, اس کو ختم کیا جائے. وہ ابالش کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور بہت سے ممالک میں ابالش ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان میں نہ صرف ان میں ہم اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ استعمال بھی ہو رہے ہیں اب یہ قوانین. سو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم دنیا میں ایک کانٹیکسٹ میں صرف پاکستان تک محدود ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ایسا کیوں ہے. لا کمیشن جو انگلینڈ اور ویلز کی ہے, ان کی تو بہت تفصیلی رپورٹس ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ قوانین کیوں اب سینس نہیں بناتے, اور کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ قوانین دیے تھے تو شاید اس کو زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ابالش کر دیے, لیکن ہم ابھی بھی بہت پراؤڈ ہیں کہ ہمارے یہ قوانین ہیں اور ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی بھی ہماری ریاست کی وہی سوچ ہے, کہیں ہم یہ کہ مدینہ کی ریاست ہے یا ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے لوگوں کو, ان کی سوچ کو, اور یہ قوانین بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. Thank you so much, Reema. Okay, now I move to the last question, which is on the more of a global context thing. Do you really think there should be regulations of media zones, say YouTube, Facebook, TikTok, on an international scale, for instance? Because sometimes these forums are used to incite violence. کہ ایک trend یا hashtag شروع ہو جائے گا that this, for instance, this person is liable to death because he said this, or because he believes in these things, or so on and so forth. تو کیا on the other hand, کیا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے جہاں پہ لوگوں کا ابیوز ہے, and then there is another level where these institutions are or these conglomerates are continuously seen as intervening in national or international politics, جہاں پہ یہ for instance کئی جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے کہ کشمیر کے فیس بک کے جو ریلیٹڈ پیجز تھے اس کو فیس بک نے جسٹ ٹو ارن مور سپورٹ فرام انڈین گورنمنٹ اینڈ ان کو چیزوں کو ریموو کیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو where is the balance between these two three things? I would ask Osama to first focus on this, and then Reema and then Hanif can talk about it. شکریہ فریال, یہ بہت ایک اہم بات ہے اور یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سوشل میڈیا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے جس کے بہت سارے جو ہوتے ہیں, اس کے بہت سے فیسٹس ہیں اور اس میں بہت سے پلیئرس ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کا جہاں ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور میں ڈیجیٹل رائٹس کا آدمی نہیں ہوں, میں اور کام کرتا ہوں, لیکن ملٹی ڈسپلنری طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے. اب ایک تو اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے جیسے ہمارے ملک میں کہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم اس کی وجہ سے لوگوں کو پولیٹیکل سپیچ کرنے کا اور اظہار رائے کے لیے ملا ہے, جس کو ہمیں تحفظ دینے کی ضرورت ہے. دوسری جو آپ نے چیز نے نشاندہی کی کہ اب ملکوں کے معاملات میں انٹرنیشنل کنگلومریٹس اینڈ کارپوریشنز کا ایک رول آ گیا, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ مارک زکربرگ ہے. اب آپ دیکھیں وہ جا کے دوسرے ملکوں میں ان کے لیڈر سے ملتے ہیں, فیس بک والے, اور وہاں کی پالیسی وضع کی جاتی ہے. اس سے کیا اسپیچ پریفرڈ ہوتی ہے اور کیا اسپیچ پرسکرائب ہوتی ہے پہ بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے خود ایگزامپل دی کشمیر کی سائٹس کے بارے میں اور ہندوستان کے
اوپر اور فیس بک پہ اس وقت جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کے اندر وہ پارٹی بن رہے ہیں. تیسری بات پھر جو یہ ہے کہ ان کے اپنے سٹینڈرڈز بھی کہ کیا سپیچ کوشر یا ایکسیپٹیبل ہے کیا نہیں ہے. ہم ویسے تو خوش ہوتے ہیں جب ٹویٹر جو ہے ٹرمپ صاحب کی کوئی ٹویٹ جو ہے جو کہ سارے کے سارے ہی مطلب جواہرات ہیں جو ان کی ٹویٹس ہوتی ہیں بیش قیمت, لیکن کچھ وہ روک دیتی ہے کہ اس کے اندر مسوجنی ہے یا ریسزم ہے یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. تو یہ ایک نیا پلیئر آ گیا اب اسٹیٹ کے علاوہ جو فیصلہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس کے فیصلوں سے ہم متفق ہوں, کچھ لیکن اس میں پرابلمٹک بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر ان کا ایک اور رول دیکھیں, جو سارا عرب اسپرنگ کا معاملہ تھا اس کے اندر سوشل میڈیا کا جو رول تھا اس کو بہت سے لوگ پروگریسو رول مانیں گے, لیکن دوسری طرف جو ایک تمام فینومینن, ایک تو ان کا کرب کرنے کا اسپیچ, ایک ان کی پارٹنرشپ ود ریپریسو اسٹیٹس, اور پھر یہ جو سارا ہیٹ اسپیچ اور ٹرولنگ کا معاملہ ہے. ہر پاکستان کی وہ تنظیم جو ہسٹوریکلی مذہب کی بنیاد پہ, فرقے کی بنیاد پہ, ریجن کی بنیاد پہ نفرت پھیلاتی تھی, اس کی ایک پریزنس ہے اب یہاں پہ, اور اس کے بہت زیادہ پیچیدہ نفسیاتی اثرات وغیرہ بھی ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے, اور وہاں پہ بھی اتفاق رائے پچھلی سمر جب یہ بات ہو رہی تھی یہ تھا کہ ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے آگے جا رہی ہے, ہماری ریگولیشن اور ہماری اس کے بارے میں سوشل جو سمجھ ہے وہ اس سے کافی سٹیپس پیچھے, اور قانون تو بہت ہی پیچھے ہیں. مائنڈ یو, ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہر چیز کو ہم قانون کے دائرے میں لا کے پینلائز نہیں کرنا چاہتے, لیکن آئی تھنک اس وقت بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو سب سے زیادہ پرنیشیس اس کے امپیکٹ ہے, جہاں پہ لوگوں کی ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے یا بچوں کی ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں. ڈارک ویب بھی ایک چیز ہے پوری, اور یہ تمام چیزیں ہیں, اور ٹرولنگ جس کے بہت زیادہ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ جو فرقہ واریت اور یہ جو ہیٹ سپیچ ہے وہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی انکریڈبلی کیئرفل کہ یہ جو ایک ویلیوبل پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے اب پولیٹیکل سپیچ کے لیے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے, اس کو بہانے بنا کے اسٹیٹ یا انٹرنیشنل کارپوریشنز جن کا الٹیمیٹلی پروفٹ مقصد ہے یا جو بھی ہے وہ کنٹرول نہ کریں. اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے, اس کے ڈائنامکس ابھی انفولڈ ہو رہے ہیں. آئی تھنک فنڈامنٹلی وہ پرنسپلز جو ہمیں ایک ڈومیسٹک فریم ورک میں آلریڈی گائیڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کی بنیاد پہ اور ہماری اپنی کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بنیاد پہ, بائی اینڈ لارج وہی پرنسپلز ہمیں یہاں بھی چاہیے. اینڈ ونس اگین پینلائزیشن سے بہت زیادہ اہم ہوگا اس کی افیکٹو سوشل اینڈ انسٹیٹیوشنل اینڈ کلچرل ایک طرح سے ریگولیشن. اور اس میں ایک بہت بڑا خطرہ جو یہ ہے کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج دنیا کے لیے ہے وہ ہے دس ریبڈ پاپولزم. ہر جگہ برازیل سے لے کے انڈیا سے لے کے ترکی تک آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جو مائنورٹی وائسز ہیں ان کو جب آپ ٹرینڈز کریٹ کر کے, اور پھر یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ایک فینومینن ہے جس کے اندر ٹرینڈز کریٹ ہوتے ہیں جس میں تمام انگریزی کی غلطیاں بھی ایک ہی ہوتی ہیں, تو یہ بھی ایک پورا فینومینن ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے سمپل آنسر ٹو دس. آئی تھنک دا نارمیٹیو فریم ورک از کلیئر ٹو می, بٹ آئی تھنک اے لاٹ مور ورک نیڈس ٹو بی ڈن ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس. But it is here and we need to tackle it. Hanif, thank you so much, Usama. نہیں, مجھے اس موضوع پہ کچھ زیادہ میرا علم نہیں ہے, لیکن انسٹنکٹیولی میرا خیال ہے کہ یہ جو کارپوریشنز ہیں جو کہ بعض دفعہ اسٹیٹ سے بھی بڑی ہیں اور زیادہ طاقت رکھتی ہیں, ان کے لیے گائیڈ لائنس ہونی چاہیے اور ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے اور جو کنٹینیوس ہونی چاہیے, بیکاز ہر یہ چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی ریاستوں پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی کریں, کیونکہ ہم نے اکثر کیسز میں دیکھا ہے کہ یہ کمپنیاں اور جو ہماری ریاستیں ہیں وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. تو آئی لیٹ دا لائر اسپیک, وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ریاستیں یہ کام صرف وہ کر سکتی ہیں. Thank you, Hanif. Reema, فریال, 2 سال پہلے جو UN اسپیشل ریپورٹور ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر, انہوں نے اس پہ ان کا پورا سال کی ریسرچ اسی کے اوپر تھی اور انہوں نے کچھ تجاویز دیں. اس کی جو سمری ہے وہ وہی ہے جو ڈاکٹر صدیق نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا, کہ جو نارمیٹیو فریم ورک ہے یا جو پرنسپلز ہیں وہ وہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ کی ریگولر اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے. مطلب وہی اسپیچ جو ہے وہ کرٹیل ہو سکتی ہے جو باقی پلیٹ فارمز میں ہونی چاہیے, اور اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنی باقی پلیٹ فارمز پہ ہوتی ہے. ہیٹ اسپیچ
چاہے آپ اخبار کے ذریعے کریں, مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے کریں, وہ ریگولیٹ ہونی چاہیے. کچھ کیسز میں وہ کرمنلائز بھی ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ہیٹ اسپیچ ہے کیا. میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل دوں. 2 سال پہلے میں نے کچھ ٹویٹس کی تھیں فوجی عدالتیں جو پاکستان میں اس وقت تھی ان کے اوپر, اور میں نے سپریم کورٹ کے ہی کچھ ججمنٹس کا حوالہ دیا تھا ان ٹویٹس میں. وہ رپورٹ ہوئی ٹویٹر کو کہ وہ ہیٹ اسپیچ ہیں, اور وہ ٹویٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی حکومت نے وہاں کمپلین کی ہے کہ یہ ٹویٹس ہیٹ اسپیچ ہیں. اب مجھے بتائیے کیسے ہیٹ اسپیچ ہے. اس کے علاوہ اکثر ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ جو تنقید آتی ہے یا ان پہ جو ابیوز آتا ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے, وہ ہیٹ اسپیچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہیٹ اسپیچ کیا ہے. اور میں تھوڑا سمرائز کر دیتی ہوں. ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں اس کے اسٹینڈرڈز انٹرنیشنلی ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کے اندر ایک تو ہیٹ اسپیچ حکومت کے خلاف نہیں ہو سکتی, وہ کچھ پروٹیکٹڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں, ولنریبل گروپس ہوتے ہیں, چاہے وہ ریلیجن کی بیسس پہ ہوں یا اور اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں ریس کی بیسس پہ ہوں جو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, جن کے اوپر ہیٹ اسپیچ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ ان کا ہیٹ اسپیچ کا تعلق ہونا چاہیے ڈائریکٹ, ایک طرح سے انسائٹمنٹ ہونی چاہیے اس میں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اس کا وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور کسی کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے اس کی بنیاد پہ. تو ایک بھی آپ کو لنک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اب میں اپنی ٹویٹس کے ذریعے حکومت کے خلاف ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاپولر ڈسکورس میں ہیٹ اسپیچ کو اتنا براڈلی سمجھا جاتا ہے, بالکل ایکچولی غلط سمجھا جاتا ہے, اور حکومت اس پہ پلے بھی کرتی ہے. ہر چیز جو ان کو پسند نہیں آتی اس کو ہیٹ اسپیچ بنا دیتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو گراؤنڈز ہیں یہ کیا ہیں, اور اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے. پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ جب فریڈم آف اسپیچ کی بات آتی ہے تو وہ اسٹیٹ سینسرشپ کے بارے میں ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کو آزادی دینے کی, ہمیں ہماری آزادی کو کرٹیل نہیں کرنا, یہ اس کی بنیادی مقصد ہے. لیکن اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے, اس طرح کی اور جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں, ان کے پاس بھی اتنی ہی طاقت ہے, اتنی ہی ریچ ہے جتنی ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اس لیے وہی پرنسپلز جو اسٹیٹس پہ اپلائی کرتے ہیں, زیادہ تر وہی پرنسپلز ان پہ بھی اپلائی کرنے چاہیے. کیونکہ اگر وہ سوشل میڈیا کا ایکسیس کسی کے لیے بند کر دیتے ہیں تو وہ ایک اس کا امپیکٹ اتنا ہی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہے جتنا اگر ریاست آپ کو بولنے سے روک رہی. تو انٹرنیشنل لا کے سٹینڈرڈز اس پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن اب تک جو کنسنسس ہے وہ وہی ہے کہ ان پہ بھی وہی کرائٹیریا اپلائی کرنا چاہیے جتنا ریگولر اسپیچ پہ کرتا ہے. اور سوشل میڈیا, اگر آپ کمپلین کرتے ہو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, ان کو رسپانسبلٹی لینی ہے. بہت ایسے کیسز ہیں جس میں انسائٹمنٹ کی جاتی ہے ٹویٹس کے تھرو, فیس بک پوسٹ کے تھرو, اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ نہیں ایکشن لیتے. ان کو لینا چاہیے. کچھ لینگویج کے بھی ایشوز ہیں, اس لیے ان کو یہ تجاویز دی گئی ہیں کہ وہ زیادہ انٹرپریٹرز رکھیں جو لوگ اس طرح کی کمپلینٹس کو ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اردو میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے یا انسائٹمنٹ ہے, لیکن ان کو شاید جس طرح کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں اس طرح کا میسج نہیں جاتا. تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم زیادہ سینسٹیو ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک ٹول نہ بن جائیں ریپریسو ریجیمز کے لیے کہ وہ ان کو بھی سینسرشپ کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں. جو ایک بہت جیسے حنیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اکثر جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے, اگر وہ ملک جو ہے وہ ان کے لیے اکنامک مطلب یا اس طرح سے بینیفٹ ثابت دے سکتا ہے انہیں, تو وہ شاید اپنا جو ان کے ہاتھ میں ایک ٹول بن جائے, یا ان کی جو غلط ریکویسٹ بھی ہیں سینسرشپ کی ان کو مان لیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے. لیکن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. لیکن ایبسلیوٹلی ریگولیشن, ریسٹرکشنز کی ضرورت ہے, اسی طرح جیسے ریگولر اسپیچ میں ضرورت ہوتی ہے. Thank you so much to Reema, and thank you so much to all the panelists and participants for being here, and especially for discussing such an important and sensitive topic to which not everyone agrees to speak on. And I can tell this by experience, but thank you so much for being part of the discussion. And I will conclude the session here. Thank you so much, Faryal. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you.